अस्सलाम वालेकुम मोहन साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मदरसों में ये मंतिक पढ़ाने की जरूरत क्या है? ठीक ये तो एक समझ लें कि यूनानी इल्म है जो कि गैर मुस्लिमों से आया है, तो इसको अगर ना भी पढ़ा जाए तो दीन को समझने में क्या फर्क पड़ेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसानियत के अंदर मुश्तरक हैं, कुछ उलूम ऐसे हैं कि जो मुश्तरक का असल में उलूम है, हर कौम के फ़र्द ने उसमें हिस्सा डाला है। तो इल्म मंतिक भी आप उन्हीं में से समझ लें। पहले इस बात को समझें कि मंतिक तो इंसान के अंदर की चीज़ है। हर इंसान मंतकी होता है, हर इंसान मंतकी होता है, और ये मंतिक जो है हर जगह इस्तेमाल होती है। मंतिक का माना है समझदारी। इसको अगर आप सही माने में समझ लेना कि पहले इल्म के दर्जे में ना देखें, ये देखें भी है क्या। ये मंतिक नाम है समझदारी का, और मंतिक की गर्ज़ व गायत भी यही होती है कि दो मालूम इल्मों को जोड़कर आप तीसरा कोई नामालूम इल्म हासिल कर लें, या दो मालूम तसव्वुरात को मिलाकर कोई नामालूम तसव्वुर आपको पता चल जाए। तो ये दुनिया में अब जो कुछ भी हो रहा है वो मंतिक के इसी ज़ाब्ते रसूल के तहत ही हो रहा है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, एक बच्चे की। एक बच्चा कमरे में आता है कि जहाँ दूध का गिलास गिरा हुआ है फर्श पर, तो बाप पूछता है बेटे से, बेटा ये दूध आपने गिराया? अब वो छोटा बच्चा है जो अभी स्कूल भी नहीं जा रहा, उसको पता ही नहीं है इल्म क्या होता है, ना इल्म की तारीख का पता है, ना मंतिक का पता है, लेकिन वो क्या जवाब देता है कि अब्बू जी मैं तो कमरे में नहीं आया। सही। और ये जवाब दे के वो चुप कर जाता है। अब यहाँ देखिए उसने मंतिक लगाई है कि अब्बू जी ये गिलास वो गिराएगा जो कमरे में आएगा, मैं तो कमरे में आया नहीं, लिहाजा मैंने गिलास गिराया नहीं। अब उसने क्या इस्तेमाल की? मंतिक इस्तेमाल की ना। तो मंतिक इंसान के अंदर बिल्ट इन चीज है। सही। एक बात ये हो गई, अब इसको समझ लिया। अब दूसरी बात, मैं इल्म रियाजी की जरा बात करता हूँ। इल्म रियाजी में 2 + 2 4 होते हैं। अब ये रियाजी की बुनियाद जिसने भी बनाई, ये इंसान के बाहर के हकायक से उसने ये इल्म घड़ा है ना। सही बात। कि बाहर जब आपने 2 माल्टे के साथ 2 माल्टे जोड़े तो वो कितने हो गए? 4 हो गए। 4 के साथ आपने एक वापस उठा लिया, अब कितने हो गए? 3 हो गए। तो आपने कहा कि ये जो जोड़े हैं हमने, हम इसका नाम रखेंगे जमा। प्लस किया हमने कि 2 के अंदर 2 जोड़े तो 4 हो गए, उसमें से एक को माइनस किया तो वो 3 रह गए। अब जमा और तफरीक हमारी अमली जिंदगी का एक प्रोसेस था, जिसको हमने एक इल्म की जबान जब दी तो एक का नाम हमने रखा जमा और एक का नाम रखा तफरीक। अब इल्म रियाजी इस तरह बना, बाकी सारे उसूल भी इस तरह, ज़रब, फिर तकसीम, अलजबरा, आगे इसको फैलाते जाएं। ये बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक हकायक के साथ है, ये कोई तखय्युलाती इल्म तो है नहीं। अब इसको आप कहें अगर कि रियाजी मुसलमानों को पढ़ने की क्या जरूरत है, ये तो यूरोपियन से आया है, ये तो फलां से आया है, तो मेरे नजदीक ये इंतहाई अहमकाना बात होगी। भाई ये इल्म किसी की मिरास नहीं है, ये तो इल्म किसी की मिरास नहीं, तो एक फन है। इसके मुसलमान काफिर होने से क्या ताल्लुक है? ये तो हमारी एक प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीजें हम समझ रहे हैं और उनको अपना रहे हैं, उनसे ज़ाब्ते और उसूल बना रहे हैं, उसको इख्तियार कर रहे हैं ना। अब आ जाए मंतिक की तरफ। मंतिक क्या है? यूं समझिए, मंतिकी लोग जो थे पहले जमाने में, जब उन्होंने, आप अरस्तु का नाम लेने चलें कि अरस्तु था, वो बैठ के गौर व फिक्र करता था कि ये कायनात में जो कुछ हमें नजर आ रहा है इसकी मैं कैटेगरी बनाना चाहता हूँ, ये क्या चीजें हैं। तो उसने अपने हिसाब से इसकी तकसीम शुरू की कि सबसे पहले तो हमें 2 चीजें नजर आती हैं। एक को उसने नाम रख दिया जौहर, एक का नाम रख दिया अर्ज। जौहर किसे कहेंगे? कि जो अपने होने में किसी का मोहताज ना हो। इसे हम कहते हैं मंतिकी ज़बान में कायम बिनफ्सी ही, अपनी ज़ात के अंदर खुद है। मसलन ये किताब है हमारे पास, अब ये अपने होने में न इस कमरे की मोहताज है, न ज़मीन आसमान की मोहताज है, ये खुद खड़ी है। इसे हम कहते हैं जौहर। और ये एक इंसानी जिंदगी की रियलिटी है, बिल्कुल रियाजी के 2 + 2 4 की तरह। ये अरस्तु की जाती खानाजात चीज तो है ही नहीं, उसने तो कायनात का मुशाहिदा किया ना। अच्छा, दूसरी चीज उसने गौर किया, उसने कहा भी एक को नाम हम रखेंगे अर्ज। भाई इसके मुकाबले में अर्ज हम किसे कह रहे हैं? अर्ज हम उसे कह रहे हैं कि जो अपने होने में किसी और की मोहताज हो, वो किसी पर स्टे करे। मसलन ये मुस्कुराहट है, जब तक ये चेहरा ना हो मुस्कुराहट नहीं आ सकती। सही बात। ठीक है, अब इसको मजीद फैला लें। जिस्म ना हो तो उसके ऊपर रंग नहीं आ सकता, जिस्म ना हो तो वो ठंडा गर्म नहीं हो सकता। यानी ठंडक और गर्मी अर्ज हैं, रंग भी एक अर्ज है, मुस्कुराहट एक अर्ज है, चेहरे पर सुर्खी का आना, स्याही का आना एक अर्ज है। और अर्ज किसे कहा जा रहा है? कि जो कायम बिल गैर हो, दूसरे के साथ वो क्याम करे, अपनी जात के अंदर खड़ी ना। अब मुझे बताएं, ये कायनात की हकीकतें हैं या नहीं है?
بالکل یہ دو چیزیں، بالکل ایک جوہر ہے اور ایک عرض ہے۔ اب آج کے دور میں مجھے کہے کہ مول صاحب یہ تو ارسطو نے بنایا تھا، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ بندہ منطق کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے وہ اعتراض کر رہا ہے کہ بھائی ارسطو کی میراث نہیں تھی، اس نے ہاں اپنے زمانے میں محنت کی، نام رکھ دیے، اور ہر بندہ جو منطقی آتا، اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ منطقی میں بھی جو چیزیں طے ہو گئی ہیں اس میں کہیں بھی اختلاف نہیں آئے گا، خواہ وہ منطقی اس وقت ایسٹرن ہو یا ویسٹرن ہو۔ اس میں مثلا اب یہ جوہر اور میں نے عرض کیا، کوئی آدمی آگے کہے کہ جی میں عرض کو جو آپ نے تعریف کیا میں نہیں مانتا، میں کہوں گا غلط ثابت کر، وہ نہیں کر پائے گا۔ جسے میں جوہر کہہ رہا ہوں اس کو ماننا پڑے گا یہ جوہر ہے۔ جہاں اختلاف آتا ہے میں اس کو بھی انشاءاللہ بیان کروں گا اگر وقت ملا۔ بسم اللہ۔ اب اس کے بعد یہ ترتیب آگے چلے کہ جو چیزیں جوہر ہیں ان میں بھی کوئی تقسیم ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں، اس کے اندر ایک چیزوں کو ہم نے مانا جسم مطلق۔ تو جسم مطلق کسے کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ جس کے اندر 3 ڈائمینشن چیزیں پائی جائیں، ثلاثۃ ابعاد۔ اور یہ بھی میں کسی دن انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے کہ اس جہان میں اصل میں ڈائمینشن صرف 3 ہیں، کوئی 4th ڈائمینشن نہیں ہے، 5th نہیں ہے، 6th نہیں ہے، 7th نہیں ہے۔ اس پر میں یعنی کوئی بھی آدمی فلسفی ہو، منطقی، اس کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ یہ ڈائمینشن ثابت کر کے دکھائیں۔ ٹھیک ہے؟ نہیں، 3 ڈائمینشن۔ اب ہم جسم کسے کہیں گے؟ جو 3 ڈائمینشنل ہو، ثلاثۃ ابعاد۔ اب ایٹم سے لے کر بڑے بڑے پہاڑ دریا تک یہ سارے کے سارے اجسام یہ 3 ڈائمینشنل ہیں، ہے نا؟ اس کے اندر طول بھی ہے، عرض بھی ہے، عمق بھی ہے، یہ ہوتا ہے 3 ڈائمینشنل۔ آپ اسے یوں کہہ لیں width، ہائٹ اور لینتھ۔ اپنے سمجھنے کے لیے کچھ ساتھیوں کو ہو سکتا ہے طول اور عمق نہ سمجھ آئے، width چوڑائی، لینتھ لمبائی، اور ہائٹ بلندی۔ اسی کو عمق کہہ لیں، بلندی، نیچے سے اوپر کو چلے جاتے ہیں بلندی، اوپر سے نیچے تو آئیں گے تو گہرائی کہلائے گی ہے۔ اچھا، تو یہ اجسام ہیں کہ نہیں ہیں پہلے یہ بتائیں، اس دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں؟ صحیح بات۔ اور ان کو جو میں کہہ رہا ہوں جسم، میرا کہنا بھی ٹھیک ہے، کوئی غلط تو نہیں ہے؟ اب اس کو مسلمان کہے، کوئی یہودی کہے، کوئی عیسائی کہے، کوئی سائنٹسٹ کہے، کوئی مشرق والا کہے، کوئی مغرب والا کہے، اس میں جھگڑا کیا ہے؟ یہ کسی کی میراث نہیں ہے۔ اب اس کو میں مزید آگے چلا دیتا ہوں، منطق کو صرف اس وقت فوکس کر رہا ہوں میں۔ منطق کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور کیٹیگری نکلتی ہے، یہ اجسام ہیں، پھر یہ 2 نسلوں کے ہیں۔ کچھ جسم ایسے ہیں جو کبھی نہیں بڑھتے، اور کچھ جسم ایسے جو بڑھ جاتے ہیں، پہلے جسم ہوتے لیکن مزید بڑھ جاتے ہیں۔ ہم اس کا نام رکھتے ہیں کہ جسم نامی۔ نامی عربی لفظ اس کا یہ ہے نمو سے، نمو کا معنی بڑھوتری، کہ جسم نامیون، بڑھنے والا جسم۔ اب دیکھیں آپ، گھوڑا ہے، وہ بچہ پیدا ہوا، وہ جسم تو ہے نا، اس میں طول بھی ہے، عرض بھی ہے، عمق بھی ہے، پھر وہ کچھ بڑا ہوا، پھر بڑا ہوا، پھر بڑا ہوا، تو گویا کہ اس کے اندر بڑھوتری بھی آ گئی جو پیچھے نہیں تھی۔ یعنی ایک پتھر میں وہ نہیں تھا نمو، لیکن گھوڑے میں ہے، درخت میں بھی ہے۔ تو اب یہاں 2 کیٹیگری بنا لی منطقیوں نے، کہ ایک کو ہم کہیں گے پہلے جوہر، وہ سارے ہی ہیں، پھر اس کے نیچے جسم مطلق جو 3 ڈائمینشنل ہے بس، اس کے بعد جسم نامی، یعنی جس کے اندر بڑھوتری بھی ہے، اس میں تمام نباتات، چاہے وہ سمندر کے ہیں چاہے وہ زمین کے ہیں، تمام حیوانات سارے آ گئے۔ دیکھو نا، حیوان بھی بڑھتا ہے، پودا بھی بڑھتا ہے، تو یہ تیسری کیٹیگری بنی۔ اب اس میں پھر آپ کو روک کر کہتا ہوں، بتائیں اس میں کوئی اشکال ہے؟ کوئی سوال بنتا ہے اس میں کہ نہیں ہے؟ جی ہے نا۔ تو اسی طرح آگے چلتے چلتے جس میں نامی کے بعد پھر حیوان آتا ہے، پھر حیوان کے بعد انواع آتی ہیں، کہ اسی حیوان میں سے ایک نوع انسان ہے، اسی حیوان میں سے ایک نوع وہ گھوڑا ہے، اسی حیوان میں سے ایک نوع ہاتھی ہے، اسی حیوان میں سے ایک نوع سانپ ہے۔ اب آپ انواع سے شروع کرتے ہیں، پیچھے سے اوپر کو جاتے ہیں، انسان کو لیں۔ آپ مجھے بتائیں یہ جوہر ہے کہ نہیں ہے؟ جوہر ہے۔ یہ جسم مطلق بھی ہے کہ نہیں؟ 3 ڈائمینشنل ہے۔ یہ جسم نامی بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ پھر حیوان کو کہا جاتا ہے جو متحرک بالارادہ ہو، حساس، متحرک بالارادہ۔ حساس سے مراد حس والا۔ ہمارے اندر 5 حصے ہیں، ہم حساس بھی ہیں اور اپنے ارادے سے حرکت کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں پائی گئی میرے اندر، گویا کہ حیوانیت بھی ہے۔ اور پھر میں انسان بھی ہوں کہ میں گھوڑے سے الگ ہوں، اس لیے کہ میرے اندر نطق ہے، میرے اندر سمجھداری ہے جو گھوڑے میں نہیں۔ اس سے مراد سمجھداری، کامل سمجھداری مراد ہے، جو مجھے باقی تمام حیوانات سے جدا کر دیتی ہے۔ اب ایک انسان، وہ ناطق بھی ہے، وہ حیوان بھی ہے، وہ جسم نامی بھی ہے، وہ جسم مطلق بھی ہے، وہ جوہر بھی ہے۔ اب یہ منطق ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ ارسطو کی ذاتی ملکیت تھی؟ نہیں۔ اب اگر میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں، اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ اس میں کون سی دین کی خلاف لازم ہے؟ اچھا پڑھاتے کیوں ہیں؟ سوال یہ بھی ہے نا، پڑھاتے کیوں ہیں؟
دیکھیے بات سمجھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ممد اور معاون ہوتی ہیں، مقصد نہیں ہوتا، وہ مقاصد میں داخل نہیں ہوتی، وہ ذرائع میں وسائل میں داخل ہوتی ہیں۔ مثلا آپ نے اسکول جانا ہے، یہ مقصد ہے اسکول پہنچنا، لیکن آپ اس کے لیے سائیکل پر چڑھتے ہیں یا موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں یا گاڑی استعمال کرتے ہیں، تو آپ وہاں اسکول چلے جاتے ہیں، تو گاڑی تو مقصد نہیں تھا، اس پر چڑھے کس لیے؟ اس مقصد کے حصول کے لیے۔ سائیکل مقصد نہیں تھا، سائیکل پر کیوں گئے؟ تاکہ وہ مقصد حاصل ہو۔ تو اسی طرح اصل الاصول مسلمانوں کے لیے وہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قرآن کتاب، قرآن مجید کو سمجھنا، احادیث مبارکہ کو سمجھنا، آگے فقہ، اس ساری چیزوں کو سمجھ کر پھر دین کی ترویج کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، معاشرے کے سامنے جانا ہے، پوری کائنات کے انسانوں کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ اس میں بے شمار عقل کے لوگ ہیں، بے شمار قسم کے اعتراضات بھی آتے ہیں، آ رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ ان کے جوابات دینا، ان کو سمجھنا، اس کے لیے سمجھداری تو چاہیے نا۔ تو ہمارے نزدیک علم منطق ایک ایسا علم ہے کہ جو انسان کو سمجھداری کے طریقے سمجھاتا ہے، اور اس کی جو غرض و غایت ہے نا، اگر آپ منطق اٹھا کر دیکھیں، سیانت الذہن عن الخطأ فی الفکر، کہ سوچ بچار کرنے میں انسان کو غلطی سے بچانا ہے، انسانی ذہن کو غلطی سے بچانا، کہ وہ غلطی نہ کرے۔ اب جب میں اس علم کے اندر مہارت حاصل کروں گا تو مجھے چیزوں کے نتائج پر پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ آپ اس کو حصی طور پر یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی، دو آدمی ہیں، ایک کو آپ پہلوانی پر لگا دیں اور ایک کو پہلوانی پر نہ لگائیں، کل کو جب ایک من وزن اٹھانا ہے تو کون سا آدمی اس کو آسانی سے اٹھا لے گا؟ پہلوانی کرنے والا، کیونکہ اس نے کثرت کی، جسم اس کا بن گیا۔ تو جب باہر کا جسم ہماری ورزش سے بنتا ہے تو اندر جو عقل اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اس کے لیے بھی ورزش چاہیے، اور یہ ورزش منطق ہے۔ اس کے اصول اور ضابطے ہم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ تاکہ تشہیز اذہان ہو۔ تشہیز اذہان کا مطلب بھی یہی ہے کہ ذہن تیز ہو، اس کا وہ نتائج تک جلدی سے پہنچے، وہ سامنے والے کی سوال کے گہرائی تک پہنچ کر سمجھ سکے اس کو۔ اگر کسی آدمی کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت آج خود دی ہوئی ہے، وہ نہ پڑھے منطق کو، پڑھنا فرض واجب تو ہے نہیں۔ اب میں یہ یہاں کہا کرتا ہوں کہ جیسے منطق سے انسان کا تشہیز اذہان ہوتا ہے، تو آج کے دور میں اگر کوئی آدمی ریاضی پڑھتا ہے یا وہ ایٹمی سائنسدان ہے، اس کو یہ مقصد حاصل ہوا ہے، اس کا دماغ شارپ ہے، اس کا تیز ہے، وہ سمجھ سکتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہمارے اکابرین کی کتابیں ہیں، مثلا میں کوٹ کرتا ہوں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا علم کا ذخیرہ ہے ان کی کتابوں میں، اگر آدمی اسے پڑھے تو علم کی بے شمار راہیں کھلتی ہیں۔ لیکن ان کی کتاب سے استفادے کے لیے، یعنی وہ مفید میرے لیے تب بنے گی جب مجھے منطق میں مہارت کلی حاصل ہوگی۔ تو میں کیوں نہ اپنے اکابرین کی جو علوم کا جو میں محافظ بنا بیٹھا ہوں، اپنے بچوں تک کیسے پہنچاؤں گا کہ اس کے جو وسائل ہیں، اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا تو پہنچیں گے نا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک بچے کو منطق نہیں آتی، وہ عالم بن گیا اس لیے کہ اس کو منطق نہیں آتی، وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب پڑھ کر سمجھا کر دکھائے۔ کیوں؟ وہ منطقی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں۔ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں یہ واسطہ فی العروض نہیں، واسطہ فی الثبوت ہے۔ اب وہ طالب علم نے پڑھا ہی نہیں ہوا واسطہ فی الثبوت کیا ہے یا واسطہ فی العروض کیا ہے، وہ کیا اس کو ثابت کرے گا؟ یا اس کا ذہن گہرائی تک گیا نہیں ہے، تو ان کی بات کی مقصد کو کیسے سمجھے گا؟ اور اس لیے ہمارا کچھ ایک طبقہ ایسا ہے، انہوں نے کتاب لکھی تحذیر الناس، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ ان کے اندر جو مقصد اور روح تھا اس کو سمجھے بغیر اعتراضات کی بھرمار کر دی۔ تو اس لیے منطق جو ہے، سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں ہے، اہلیت ہی نہیں ہے، تو وہ کیا بندہ اس کو اعتراض کرے گا؟ سے پھر اعتراض ہوتے ہیں، آپ اس کی بات کی گہرائی کو، وہ بندہ پھر یہی کہے گا جاؤ بھائی پہلے کچھ پڑھ کر آ جاؤ، پھر آگے اعتراض کرنا۔ اب یہ منطق کو لے لیں، جن حضرات نے نہیں پڑھی ہوئی وہی اعتراض کریں گے، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے منطق ہے کیا بلا، وہ ایسے خامخواہ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ جی منطق تو یہ کافروں کا علم ہے، ارسطو کا علم ہے۔ پھر کہاں سے ارسطو کا علم ہے بھائی؟ یہ قوانین فطرت کا نام ہے۔ بالکل۔ جب میں کہہ رہا ہوں انسان حساس متحرک بالارادہ ہے، تو میں نے حقیقت بیان کی اصل میں، اور اسی کی ان چیزوں کو پڑھنے کا نام ہم نے منطق رکھ دیا۔ تو منطق کوئی خلاف اسلام نہیں ہے، یہ تو دماغ کو تیز کرنے کی چیز ہے بس۔ وہ تو ایک حدیث بھی ہے نا مولانا صاحب اس بارے میں کہ علم جہاں سے ملے لینا چاہیے۔ یہ مسلمان کا جو ایک جو نا گمشدہ چیز ہے، گمشدہ سرمایہ ہے۔ دیکھیں، ایک مثلا آپ نے ڈاکٹری پڑھنی ہے اور آپ کو پتا ہے جی کالج میں ڈاکٹری پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ بھی ساتھ پتا ہے کہ وہ انگلش میں ہے۔ اب آپ بتائیں بچے کو آپ قاعدہ پرائمر پڑھائیں گے انگلش کا کہ نہیں پڑھائیں گے؟ بالکل، اے بی سی سے شروع کریں گے نا۔ مقصود تو ہے ڈاکٹر بننا، لیکن آپ اسے شروع سے ہی پہلے اے بی سی پڑھاتے ہیں تاکہ وہ بندہ وہ لینگویج تو پڑھ لے جو آگے اس نے پڑھنی ہے، جس میں وہ اس نے علم حاصل کرنا ہے۔ پھر اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں، اس کے اوپر کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا۔
اگر ہم اپنے بچوں کو صرف نحو پڑھاتے ہیں، اب ایک بچہ یہ بھی تو کہہ دیتا ہے بھائی صرف نحو تو مقصد نہیں ہے، وہ تو کافروں کو بھی آتا ہے، وہ جو مشرکین مکہ تھے عرب کے اندر مہارت کام رکھتے تھے، صرف نحو کے تو امام ہوتے تھے کیا، اب ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی ہم نے اللہ کی کتاب جو عربی میں اس کو سمجھنا ہے۔ سمجھ میں تو یہ مقاصد، میں نے کہا نا کچھ علوم مقصد ہیں، مقصد قرآن و سنت ہے بس، البتہ اس کے جو وسائل ہیں جو اس کے لیے ممد اور معاون ہیں جو اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں وہ ساتھ ہم پڑھیں گے، پڑھتے ہیں۔ بڑی مہربانی مولانا صاحب، بڑا آپ نے وضاحت سے بیان کر دیا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ انشاءاللہ جی۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔